बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। republicpolicy.com एक इंडिपेंडेंट अदारा है, थिंक टैंक है, जिसके अपने मैगज़ीन हैं, ई पेपर हैं, वीडियो चैनल है और जो भी मुल्की हालात होते हैं उस पे मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्विस करते रहते हैं। इस वक्त चूँकि इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन के सिलसिला में हल्का जाती जो सर्वे है उसका ट्रेंड रिपब्लिक पॉलिसी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे पहले जो होते थे सर्वे वो 4-5 हज़ार लोगों से मुख्तलिफ़ औक़ात में पूछ के पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बता दिया जाता था। ये रिपब्लिक पॉलिसी वाहिद अदारा है जिसने हर हल्का के हर यूनियन कौंसिल से जाके लोगों से जो है वो राय ली है और वो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आज इलेक्शन का जो आने वाला इलेक्शन है उसमें इस वक्त पार्टियों की क्या सूरत हाल है और वोटिंग का या वोटर्स का क्या ट्रेंड है उसके सिलसिले में आज प्रोग्राम है। और आज का प्रोग्राम जो है वो है डिस्ट्रिक्ट झांग के बारे में। मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब। मलिक साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये ज़िला झांग है, यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में नेशनल असम्बली में जो जीतने वाले लोग थे उनकी पार्टी पोजीशन क्या थी और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जाहिद साहब, मैं ये पार्टी पोजीशन और उस पे जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि झांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौमी असम्बली के 3 हल्का जात पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो वहाँ पे हल्का है झांग 1, हम उसको NA 114 जो है 2018 के इलेक्शन में वो NA 114 था, जो अब डिलिमिटेशन 2022 और अब जो 2023 में तो वो अब NA 108 कहलाएगा। अब ये मैं साथ में ये भी बता दूं कि वो किन इलाका जात पर मुश्तमिल है। तो ये झांग की तहसील 18 हज़ारी, कोट ईसा शाह, कादरपुर और मसन, शाहजीना, ये उन इलाका जात पर ये मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पे झांग 2 जो है ये NA 115 था पहले और अब ये NA 109 कहलाता है। और इसमें झांग सिटी है और इसके साथ मुलिका मलवाना मोड़, हवेली बहादुर शाह और इसके मुलिका इलाका जात इसमें शामिल है। इसी तरह झांग 3 जो है वो इससे पहले उसका नंबर NA 115 था जो अब NA 110 कहलाता है। NA 116 था अब NA 110 कहलाता है। ये तहसील शोरकोट और तहसील अहमदपुर सयाल, गढ़ महाराजा उन इलाका जात पर मुश्तमिल है। अब अगर आ जाए 2018 के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं जो है 2018 में, उसके मुताबिक NA 114 से साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान PTI के प्लेटफॉर्म से 1,06,000 से ज्यादा वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में मखदूम सैयद फैसल सालेह थे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। ये 1,05,400 से ज्यादा वोट लेके रनर अप थे, जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट थी अलीशा इफ्तिखार बलोच साहबा। इन्होंने कोई 65,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ये इलाका जो है इसमें आप कह लें कि सयाल बिरादरी भी है, बलोच भी है, भट्टी भी है, चेला भी, सयालों की मुख्तलिफ कास्ट जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है। अब जब झांग 2 के नतायज पे आते हैं 2018 के, तो वहां पे PTI के प्लेटफॉर्म से गुलाम बीबी भरवाना ने 91,000 से ज्यादा वोट लेकर MNA मुंतखब हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार थे मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने 68,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे शेख वकास अकरम साहब थे, उन्होंने 60,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। जबकि चौथे नंबर पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सैयदा सुगरा इमाम साहबा थी, उन्होंने 21,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ये
علاقہ جو ایریا ہے، چونکہ جھنگ شہر میں شیخ برادری بھی، انصاری برادری بھی اور ملکہ علاقہ جات میں کاشتکار جو ہے حضرات ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ جب ہم آگے جھنگ 3 میں جاتے ہیں جو NA 116 اور اب اس وقت NA 110 کہلاتا ہے، وہاں سے PTI کے پلیٹ فارم سے صاحبزادہ امیر سلطان صاحب 90,600 سے زائد ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پہ انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے محمد آصف معاویہ جنہوں نے 70,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، اور تیسرے نمبر پہ بھی انڈیپینڈنٹ امیر عباس سیال صاحب تھے جنہوں نے 54,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، اور چوتھے نمبر پہ بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھی سائمہ اختر بھروانہ صاحبہ، انہوں نے 48,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب میں جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جی پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کے اعتبار سے، تو جھنگ میں جو اس وقت تک کے جو ہمارے سروے نتائج ریزلٹس ہیں، تو یہ ضلع جو ہے اس میں 50% پاپولر ووٹ ہے اور 50% ٹریڈیشنل ووٹ ہے۔ پاپولر ووٹ میں واضح کر دوں کہ یہ ہم 18 برس سے لے کے 35 برس تک کے جو ووٹرز ہیں جن کو ہم یوتھ میں ینگ میں شامل کرتے ہیں، ان سے وہ انٹریکشن کالجز، یونیورسٹیز اور پلے گراؤنڈز ان سے رابطہ کر کے ورچولی بھی اور آن لائن بھی، اور اسی طرح جو ورکنگ کلاس ہے وہ میل ہو فیمیل ہو جو اس عمر کے ایج کی لمٹ بریکٹ میں فال کرتے ہیں، ان سے رائے لے کے، اور ساتھ جو کاروباری علاقہ جات ہیں جہاں پہ دکاندار تاجر، ان سے رائے لے کے، تو پھر ہم نے یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ 50% نتائج سامنے ہے اور روایتی ووٹ جو ہے وہ 50% ہے۔ اب آگے پاپولر ووٹس میں سے جو پارٹی کی پوزیشن ہے جو اس وقت تک کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق جو PTI ہے وہ پاپولر ووٹ میں سے 54% لوگ اس کے ساتھ وابستگی ظاہر کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ PMLN جو ہے پاپولر ووٹ میں سے 18% لوگ اپنی وابستگی PMLN کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ 28% پاپولر ووٹس میں سے ادرس جماعتیں ہیں جن میں TLP بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، باقی وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم یہ پاپولر ووٹس کو اور ٹریڈیشنل ووٹس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ مقصد میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جھنگ میں 2 بڑے جو ہیں گدیاں ہیں، جو بڑے، ایک شاہجونا والے اور دوسرا سلطان جو ہے سلطان باہو والے، لیکن ایک تیسرا وہاں پہ ایک اور بڑا گروپ ہے جو اس وقت راہ حق پارٹی سے جو منسلک ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ان کا یہ جو ہے ان کا کوئی اثر ہو سکتا ہے الیکشن پہ؟ جی جیسا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جھنگ بھی ہمارے ان اضلاع میں شامل ہے کہ جہاں پہ یہ پیری مریدی والا فیکٹر جو ہے یہ خاصا ہے، جس میں بالکل درست فرمایا کہ سلطان العارفین جناب باو سلطان سرکار اور اسی طرح شاہ جمنا، یہ دونوں گدیاں جو ہیں جہاں پہ جو گدی نشین ہیں، ان کا اثر ہے پیری مریدی کا، اور وہ فیکٹر جو روایتی ووٹ جو ٹریڈیشنل ووٹس ہیں اس میں اس کے طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ جو ہماری کاسٹنگ ہوتی ہے، جو نتائج ہوتے ہیں، یہ اس پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ جو تیسرا فیکٹر ہے جھنگ سٹی سے ریلیٹڈ راہ حق پارٹی والا، وہ فیکٹر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کا بھی پیٹرن جو ووٹنگ پیٹرن ہے جو الیکشن ڈے پہ یا الیکشن میں وہ نتائج پہ وہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا بھی ایک ہے پرسنٹیج ہے۔ یہ تینوں پیٹرن جو پیری مریدی والا فیکٹر لے لیں یا راہ حق والا لے لیں، تو اس کو ہم جو ٹریڈیشنل جو روایتی ووٹنگ ہے اس میں شامل کرتے ہیں، اور یہ اس پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی بات سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی پارٹی اگر یہ کلیم کرے کہ ہم کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ جیت جائے گا یا جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا، شاید یہ کہنا مشکل ہو کہ یہاں پہ شخصیت کا ووٹ بھی کاؤنٹ کرے گا۔ ہاں جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جھنگ ڈسٹرکٹ میں گو کہ 50% جو ہے پاپولر ووٹ وہ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے،
لیکن کوئی بھی پارٹی صرف پاپولر ووٹ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوا نہیں سکتی، اس کو ٹریڈیشنل ووٹ پہ ضرور انحصار کرنا ہوگا، اور اس ٹریڈیشنل ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک بہتر امیدوار جو ہے وہ میدان میں لانا ہوگا۔ تو یہ جس کو ہم آج کل جو سیاسی ٹرم ایک چل رہی ہے کہ الیکٹیبلز کی صورت میں، تو وہ الیکٹیبلز یہاں پہ ضرور ان کا عمل دخل ہے، کیونکہ وہ اپنی برادریوں کے اپنے اثر رسوخ سے بھی جو روایتی ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جو اچھا کینڈیڈیٹ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہوگا وہ اس ٹریڈیشنل ووٹ کو، اپنی برادری، اپنے اثر رسوخ کے ووٹ کو، اور ساتھ میں پارٹی کا جو پاپولر ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرے گا تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے۔ یہ جنگ میں یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھی جائیں گی تو تب ہی بہتر نتائج وہ سامنے آئیں گے۔ مطلب ایک میرا آخری سوال بڑا ٹپیکل ہوئے گا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ اب اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان صاحب نہیں ہیں، ایک نیا چیئرمین آ گیا ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے ہے، اور وہ جو ہے بائی پروفیشن وکیل ہیں۔ اس تبدیلی سے پی ٹی آئی جو ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی چوہے صاحب، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں اگر معذرت سے یہ کہوں کہ یہ اٹس ٹو ارلی، ابھی اس کو ہم اس فیکٹر پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، اور ابھی اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹیاں جب اپنے امیدواران نامزد کرتے ہیں، یہ نام یا جو چہرے کہہ لیں کہ اب یہ سارے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، ہر جگہ پہ کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی وہ عمران خان ہی ہے، آگے وہ گوہر بیرسٹر ہوں یا کوئی بھی ہو تو اس سے یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ ان کے پاس پارٹی کا عہدہ ہو یا نہ ہو، اب بھی جو پی ایم ایل این کا ووٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہی وجہ سے ووٹ ہے، وہ پی ایم ایل این میں جو باقی لیڈرز ہیں ان کا ووٹ نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی میں بھی جو ابھی تک جو بھی ووٹ، جو بھی پاپولر سپورٹ جو بھی پبلک میں ہے وہ عمران خان کے نام پہ ہی ہے، آگے جو مرضی نام دے دیں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہاں پہ ایک بات اور یہ کلیئر کر دوں کہ جو پارٹیاں الیکشن میں اپنے امیدوار نامزد کریں گی، امیدوار دیں گی، تو یہ جو پاپولر ووٹ یا جو جس کو کلیم کرتے ہیں کہ پارٹی کا ووٹ ہے، اگر پارٹی ٹکٹ ہی ایسے بندے کو دے دیتی ہے کہ جو سیاسی یا آج کل اصطلاح میں لوٹا تو عام استعمال ہوتا ہے، لیکن میں ان کو ٹرن کوٹس کہوں گا کہ یہ میں اس کو غیر پارلیمانی لفظ سمجھتا ہوں۔ آپ نے وہ پیٹرن دیکھا ہوگا کہ جب 2022 میں پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے تو جو ٹرن کوٹس تھے پی ٹی آئی سے جو پی ایم ایل این میں ان کو ٹکٹس دیے، تو پی ایم ایل این کا ان کانسٹیچوئنسیز میں جو اپنا ووٹ بھی تھا تو وہ ان لوگوں کو نہیں گیا، اور جو پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں نئے چہرے متعارف کروائے تھے وہ سب جیت گئے۔ تو میں اس حوالے سے کہ یہ جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ان پہ بہت ڈیپینڈ کیا جائے گا کہ وہ کس قسم کے چہرے سامنے لاتے ہیں، کہ وہ الیکشن کمپین میں اور الیکشن میں پارٹی کے لیڈر، پارٹی کے منشور کو وہ کس طرح آگے ووٹرز تک کنوے کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں، اور کیا وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں، امیدواران جو ہیں، وہ پارٹی منشور پر خود بھی پورے اترتے ہیں یا نہیں، اور کیا وہ پارٹی کی قیادت کے جو بتائے گئے ان کے اصول یا چیزیں ہیں، کیا وہ خود ان کو اچھا سمجھتے پورا کرتے بھی ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اٹس ٹو ارلی ٹو گیو اینی اوپینین۔ تو اب بھی تو یہ جو ہم ڈیلیمیٹیشن 2022 کے جو سروے ہے جو نومبر 2023 میں کروایا گیا، اس کے سامنے جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں ہم وہ اپنے ناظرین تک رکھ رہے ہیں۔
تو جیسے ہی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا امیدواران سامنے آ جائیں گے, پارٹی پوزیشن سامنے آ جائے گی, برادری کا جو سلسلہ ہے وہ سارا بھی سامنے آ جائے گا. تو تمام فیکٹرز کو پھر ڈسکس کر کے تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے, بہتر رائے دے سکیں گے, بہتر اپنا تجزیہ پیش کر سکیں گے. جی ملک صاحب بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ جی.